DHA फेज 1 में एक ट्री ऐसी है जो आई थिंक सो के 100 ईयर्स ओल्ड। पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे हो या ना हो, लेकिन डिफ्क एरिया में हमेशा इलेक्शन जो है वक्त पे होते हैं। एसोसिएशन उन चीज़ों को उठाती है जिन चीज़ों से इदारों को तकलीफ ही रहती है। अब कुछ ब्रांड जो है नज़र आना शुरू हुए हैं, जिसमें MR है, HMR है, साइमा है, AA है और है, तो ये हमारी पट्टी आबाद हो रही है। क्योंकि फेज़ 8 जो है एक मॉडर्न सिटी है, उसके अंदर जो है वो कैमरास लगे हैं, उसके अंदर E-गेट सिस्टम आ रहा है। सेकंड ये कि सिक्योरिटी वाइज फेज़ 8 सबसे जो है वो सिक्योर है। फेज़ 2 है, फेज़ 2 एक्सटेंशन है, या फेज़ 7 है, कार गैराज बने हुए हैं, ठोका ठाकी हो रही है, नालियाँ बह रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो DHA अब वो DHA क्यों नहीं रहा? जनाब, इंस्पायरिंग स्टोरीज की एक नई पॉडकास्ट एक नए गेस्ट के साथ। जनाब, रियल एस्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। हमारे यहाँ इसके बारे में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट इसे लॉटरी कहता है और उसका ख्याल है कि ये सिर्फ फाइलों का गोरख धंधा है, जिसमें कुछ लोग अपनी मालूमात और सरमाए की बुनियाद पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इससे मुल्क की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एक इंजन की तरह है। दर हकीकत रियल एस्टेट्स के पीछे तकरीबन 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज का जाल फैला हुआ है। अगर रियल एस्टेट चलती है, उसके नतीजे में सीमेंट की इंडस्ट्री फ़रोग़ पाती है, उसके नतीजे में हार्डवेयर का काम फ़रोग़ पाता है, उसके नतीजे में कारपेंटर और बेशुमार काम इसके पीछे। तो दरअसल रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बहुत सारी सनतों को पाल रही है। आज हमने अपने जिन मेहमान को मदऊ किया है वो इस हवाले से एक मोतबर मकाम रखते हैं, तो हम उनकी राय मालूम करेंगे और रियल एस्टेट से जुड़े बहुत सारे सवालात के जवाब उनसे निकालेंगे। ये हैं डिफ्क एरिया के चेयरमैन जनाब जौहर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया जौहर इकबाल साहब। प्रेसिडेंट डिफ्क एरिया जौहर इकबाल। डिफ्क एरिया की एक तारीख है, डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन। गो कि ये नाम के हिसाब से ऐसा लगता है कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन है, लेकिन ये मदर ऑफ रियल एस्टेट है और 24 साल से ये डिफ्क एरिया है। इससे पहले ये जो है मुख्तलिफ उसमें रियल एस्टेट थी कि एसोसिएशन थी, जो क्लिफ्टन और डिफेंस 2 अलग उसमें था। ये इसकी इब्तिदा हुई थी, एक न्यूज़पेपर ने जो है वो हमारे साथ कुछ ज़्यादती की। अच्छा। और हमने उनसे कहा कि ये रेट्स जो आप तय कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, अंग्रेज़ी का, तो हमने उनसे ये कहा कि ये रेट्स ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये बुनियाद वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद फिर जो है वो हमने ये महसूस किया कि अब जो है वो ज़रूरत है इसकी कि हम एक एसोसिएशन बन के और इन चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलें। यानी एक वाक़या, एक हादसे के नतीजे में ये वजूद में आई। तो इसमें बाकायदा इलेक्शन होते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितने मेंबर्स हैं? देखिए, एक्चुअली मेंबर तो कम और ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन हमारा तरीक़े इंतखाब ये है कि हमारे यहाँ एक एजेंसी के अंदर अगर 20 लोग भी काम कर रहे हैं तो जो वोटिंग राइट होता है वो उसके CEO को या उसके प्रोप्राइटर को उसको होता है, तो वो एक वोट शुमार होता है। जबकि हमारे साथ मुंसलिक जो हैं डिफेंस एंड क्लिफ्टन में तकरीबन 25,000 लोग जो है वो मुंसलिक हैं और हम जो है वो उन सब को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे हो या ना हो, लेकिन डिफ्क एरिया में हमेशा इलेक्शन जो है वक्त पे होते हैं और हर 2 साल बाद होते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि मेरी इस वक्त 31 रुकनी मैनेजिंग कमेटी है। इसके अंदर जो मेरा जोन मेंबर है, जिसके उर्फ़े आम में हम काउंसलर कहते हैं, वो भी डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है। अच्छा, उसको भी वोट डलता है। डेमोक्रेसी है जी बिल्कुल। तो जो आपके दूसरे ग्रुप हैं, हरीफ ग्रुप, हारने वाले, उनको भी इस सिस्टम पर एतमाद है? बिल्कुल 100%। फॉर्म 45-47 वाला मसला नहीं होता। देखिए, असल में है क्या, हमारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हम पढ़े लिखे लोग हैं। हर एक अपनी शिकस्त को जो है वो तस्लीम करता है और वोट जो है हमारे यहाँ इलेक्शन इतना क्रिस्टल एंड क्लियर होता है कि तो हम SMD लगाते हैं बाहर। अच्छा। जो कुछ अंदर हो रहा है, जो कुछ भी अंदर वोट डरला है, गिनती हो रही है, वो सब हमारे जो है मेंबरान देख रहे होते हैं। और ये एक सुबह 8 बजे से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये इसके रिजल्ट कहीं जाकर जो है वो आना शुरू होते हैं 12-1 बजे और फिर ये दूसरी सुबह तक जो है इसके रिजल्ट आते रहते हैं और लोग अपनी जीत को और अपने सपोर्टर्स उनके एंजॉय सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक मेला लगा होता है, वाकई एक मेला होता है, एक मेला होता है पूरे डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट। और
پھر ہمارے اس الیکشن کو پورے پاکستان میں مانیٹر کیا جاتا ہے. اب تو یہ میں نے دیکھا ہے ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ڈی ایچ اے اور سی سی بی ان سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کی طرف سے تعاون رہتا ہے یا نرم گرم چلتا رہتا ہے؟ دیکھیں ایکچولی تو ایسوسیشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کو اٹھاتی ہے جن چیزوں سے اداروں کو تکلیف ہی رہتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے تو ہم ڈی ایچ اے کو پرموٹ کرتے ہیں. اور ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے وہ ایک تو پورے پاکستان کی ڈی ایچ اے کراچی کے اندر, ڈی ایچ اے سٹی کے اندر پورے پاکستان کی اور اوورسیز پاکستانیوں کا بہت اعتماد ہے. اور جو ہمارا ڈی ایچ اے ہے وہ واقعی منفرد ہے. ڈی ایچ اے کراچی تمام ڈی ایچ اے سے منفرد ہے کیونکہ کسی کے پاس بھی سی نہیں ہے ماں سوائے ہمارے ڈی ایچ اے کے. اچھا آپ نے ڈی ایچ اے کا ذکر کیا جوہر صاحب. ڈی ایچ اے کے بارے میں ایک زمانے میں یہ تھا کہ یہ اسٹیٹس سمبل ہے. کراچی کی پوش آبادی کا کوئی نام لے تو ڈیفینس کا ذکر آتا تھا. یہاں ٹی وی ڈراموں کی فلموں کی شوٹنگز ہوتی تھیں. لیکن اب ڈیفینس کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کراچی کی ایک عام سی آبادی مڈل کلاس آبادی کا گمان ہوتا ہے. فیز 2 ہے, فیز 2 ایکسٹینشن ہے یا فیز 7 ہے, کار گیراج بنے ہوئے ہیں, ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے, نالیاں بہہ رہی ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو ڈی ایچ اے اب وہ ڈی ایچ اے کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں ہے یہ کہ ڈی ایچ اے تو اس وقت بھی ڈی ایچ اے اور واقعی یہ پوش آبادی ہو گئی ہے. ایک زمانے میں تھا کہ ڈی اے اسکیم نمبر 1, پی سی ایچ ایس, گلشن اقبال, ایف بلاک ناظم آباد, یہ انٹر سٹی مائگریشن ہوئی ہے 90s میں اور تمام جو لوگ ہیں وہ اٹھ کے ڈی ایچ اے آ گئے. تو ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ فیز 1 سے اور فیز 8 تک جو ہے وہ اس کو ریڈیو کریں. تو اسی کے اندر انہوں نے سب سے پہلے فیز 8 کو جو ہے بیوٹیفیکیشن کے اوپر آئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گرین جو ہے انیشیٹو لیا ہے, اس کو بیوٹیفیکیشن جاری ہے. پھر انہوں نے اپنا فیز 1 اسٹارٹ کیا ہے. فیز 1 میں جو ای کمرشل مارکیٹ ہے اس کو جو ہے وہ ری بلڈ کر رہے ہیں دوبارہ سے. ان کی پہلی مارکیٹ ہے. جیسے کہ بخاری کمرشل کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جو ہے بہترین انداز سے جو ہے وہ ریڈیو کیا اس کی روڈز کو, تمام چیزوں کو. اسی طرح یہ سب کمرشلز کے اندر آئیں گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ فیز 1 سے لے کے اور فیز 8 تک جو ہے وہ آپ کو ڈی ایچ اے چینج نظر آئے گا. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو اور یہ سلسلہ آگے بڑھے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ 2021 جی اس کی جو بارشیں ہیں اس نے ہماری کراچی کی زبان میں جو کہتے ہیں ڈیفینس کا بٹا بٹھا دیا تھا. مطلب بہت زیادہ بے چینی تھی, بہت انسرٹنٹی تھی. ریزیڈنٹس اور وہ ریزیڈنٹس جو کبھی زندگی میں گھر سے نہیں نکلے وہ نکل آئے تھے. اس میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا, کیا آپ کی آبزرویشن ہے, کیا آپ کا رول رہا, کیا اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں ڈی ایچ اے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ سی کے اوپر ڈی ایچ اے ہے. جب بھی ہائی ٹائٹ ہوتا ہے تو پانی اپنے لیول سے جو ہے وہ آگے نہیں جا پاتا. لاجیکل بات ہے. اچھا اس واقعی وہ ایک اس طرح کی بارش تھی کہ جو ڈی ایچ اے کا اس وقت کا سسٹم تھا وہ اس کو بیئر نہیں کر سکا, نہیں نکال سکا اور پانی جو ہے ہائی ٹائٹ کی وجہ سے جو ہے ڈی ایچ ایس کے تمام جو ہے ریزیڈنٹس نے وہ سفر کیا. لیکن اس کے بعد ڈی ایچ اے نے جو ہے اسٹون ڈرینیج کا ایک نیا نظام جو ہے سسٹم اسٹارٹ کیا جس کو 2 سال کے عرصے میں انہوں نے جو ہے 2.5-3 سال اب ہونے کو آ گئے ہیں اس کو بنایا. لیکن اس دفعہ میں آپ کو جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ پورے کراچی جو ہے نے سفر کیا ہے اس بارشوں میں جو ابھی ہوئی ہیں اور ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس نے جو ہے وہ انجوائے کیا ہے. اچھا ڈی ایچ اے میں پانی کہیں نہیں رکا. اچھا تو اس اسٹون ڈرینیج کے سسٹم نے ڈی ایچ اے کے کام کیا اور ڈی ایچ اے نے اپنی تمام تر ان چیزوں کو جو ہے وہ ریویو کیا, اس سے سیکھا اور آگے بڑھے. اور ہم یہی چاہتے ہیں, ریزیڈنس ڈی ایچ اے یہی چاہتا ہے کہ کیونکہ ڈی ایچ اے سوسائٹی جو ہے کراچی کی ایک پوش سوسائٹی بن چکی ہے. اور آپ کا تو جو ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے طارق بھائی, آپ کا دبئی کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہے. تو دبئی کے اندر آپ دیکھیں, میں ہر جگہ جا کر یہی کہتا ہوں اور ہر چینل پر یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح دبئی بلڈ ہوا ہے, ہمارے پاس 4 موسم ہیں. میں یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں, میرے پاس پوری سی کی پٹی ہے. اب کچھ برانڈ جو ہے نظر آنا شروع ہوئے ہیں جس میں ایم آر ہے, ایچ ایم آر ہے, سائما ہے, ڈبل اے ہے اور ہے. تو یہ ہماری پٹی آباد ہو رہی ہے. تو ہم ڈی ایچ اے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ
جو ہے ایسی پالیسیز لے کر آئیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں اور خاص طور پہ کراچی میں، اور کراچی میں اس ساحل کی پٹی دیکھیں، آج بھی ہمارا ساحل سب سے سستا ساحل ہے جی. آپ بمبے کو دیکھ لیں، آپ دبئی کو دیکھ لیں، آپ سنگاپور دیکھ لیں، بینکاک دیکھ لیں، تو ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے اس ہماری سونی دھرتی کے اندر 4 موسم ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے کراچی میں تو وہ سی انجوائے کرے گا، اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا میں جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام بیوٹیفیکیشن دیکھے گا ٹاپ آف یورپ کی طرح سے. پنجاب میں جاتا ہے تو وہ ہریالی دیکھے گا اور میدان دیکھے گا. ہمارے جو ہے وہ سندھ میں اندر چلا جاتا ہے تو ہمارے جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے ریگستان دیکھے گا، ہر چیز دیکھے گا. تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، صرف اس کو جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اوپن کرنے اور اس کے اندر ایسی پالیسیز لانے کی ضرورت ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بھی اور فارنر انویسٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کے یہاں ہے. اچھا جوہر بھائی، اگر ہم ایک کوئک ریکیپ کریں ڈیفینس فیز 1 سے لے کر اور فیز 8 تک، فی الحال تو فیز 8 کی بات کریں گے، تو کیسا دیکھتے ہیں آپ مارکیٹ کو؟ مطلب مختلف چیزیں، مختلف الگ الگ اس کی وہ ہیں ڈائمنشنز ہیں، ہر ایک کا الگ انداز ہے، ہر ایک کی الگ انوائرمنٹ ہے. تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ کو کیسے انالائز کرتے ہیں ایک نیو کمر کے لیے، اگر وہ باہر بیٹھا دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارا چینل اوورسیز میں بہت زیادہ پاپولر ہے، اس کو کیسے گائیڈ لائن فراہم کریں گے، کس کے لیے کیا موضوع ہے؟ دیکھیے ڈی ایچ اے فیز 1، اچھا ڈی ایچ اے فیز 1 جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا براڈ کاسٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیز اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو دیکھیں ڈی ایچ اے فیز 1 کی جو لوکیشن ہے اور جو انوائرمنٹ ہے، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ڈی ایچ اے فیز 1 میں ایک ٹری ایسی ہے جو آئی تھنک سو کہ 100 ایئرس ہو گئے. تھرڈ نارتھ کے اوپر ایک ایسی ٹری ہے، یہ جس اسٹوڈیو میں آپ مجھ سے یہ انٹرویو کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس کا جو ہے وہ آپ کا دیکھنا پڑے گا، یا میں آپ کو دکھاؤں گا، وزٹ کراؤں گا. تو فیز 1 جو ہے وہ پورا گرین ہے، اٹالینس نے اس کو جو ہے ڈیزائن کیا تھا. اچھا پھر اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ اگر آپ تمام شہر کے کو جو ہے ایکسس چاہتے ہیں تو آپ کا اوورسیز یا جو ہے وہ فیز 1 میں رہنا پسند کریں گے. کہ بھائی طارق روڈ جانا ہے تو 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، ایئرپورٹ جانا ہے تو 15 منٹ ہے، اور صدر اگر جانا ہے، بوری بازار جانا ہے تو وہ 5 سے 7 منٹ میں چلا جائے گا. تو اس طرح سے فیز 1 ہے. پھر اس کے ساتھ ہی فیز 2 ہے. اب فیز 2 کے اندر جو ہے وہ بھی گرین ایریا ہے، بڑے روڈس ہیں، کوئی روڈ ڈائریکٹ نکلتا نہیں ہے، اور اچھے اس کے اندر گھر ہیں، پرانے لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ فیز 2 ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ فیزز آتے ہیں، جیسے فیز 4 ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فیز 5 ہے، فیز 6 ہے. لیکن اس وقت جو لوگوں کا رجحان ہے اور لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا لوگ فیوچر کے اندر جو ہے وہ پلاٹس لے کے اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کا رجحان ہے فیز 8 کا. فیز 8 کی طرف، ٹھیک، کیونکہ فیز 8 جو ہے ایک ماڈرن سٹی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیمراز لگے ہیں، اس کے اندر ای گیٹ سسٹم آ رہا ہے. سیکنڈ یہ کہ سیکیورٹی وائز فیز 8 سب سے جو ہے وہ سیکیور ہے. ایک سائڈ پہ اس کے پورے سی ہے اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے نے اس کو کور کیا ہے. پھر گولف کلب ہے ڈی ایچ اے کا، یا پھر گولف کلب ہے، پھر کریک کلب ہے، پھر مزید اس کے ساتھ کلبس ہیں. پھر اس میں بہت اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آ گئے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر. جی صوفا یونیورسٹی پہ، جی یہ آپ کے فیز 7 میں. صحیح. اچھا اس کے اندر ایک چیز میں اور پوچھ رہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے وائی ڈی ایچ اے جو ہے وہ از بیٹر دین بحریہ یا ہماری کے ڈی اے اسکیم یا گلشن یا نارتھ ناظم آباد کے جو لیوش بلاک ہیں، تو ڈی ایچ اے کیوں پریفر کرے وہ؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی ڈی ایچ اے کے اندر بات ہے، اور خاص طور پہ ڈی ایچ اے کراچی یا ادر ڈی ایچ ایز بھی ہیں، ڈی ایچ اے کراچی کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاور ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو اس میں جو ڈاکومنٹ ہے وہ بہت مضبوط ہے. اگر آپ نے 50 سال پہلے بھی کوئی پلاٹ خریدا تھا ڈی ایچ اے کراچی میں تو وہ سیکیور ہے. آپ کے اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کے پاس سے پیپر بھی گم ہو گئے ہیں یا آپ کے ورثہ بھی جو کو بھی نہیں پتہ ہے، تو وہ ڈی ایچ اے کی فائل کے اندر محفوظ ہے. پورا کا پورا آپ کے جو ہے وہ ایک طرح کا سے جو ہے وہ ساری سمری ڈی ایچ اے کے پاس ہے. بالکل دبئی سے بھی زیادہ اسٹرانگ پیپر ہے ڈی ایچ اے کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں نہ کے ڈی اے ہے،
نہ LDA ہے, نہ کوئی جو ہے پاور ہے, نہ ڈبلنگ ہے, نہ قبضہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو DHA کراچی کو ممتاز بنا دیتی ہیں باقی سوسائٹی سے. بالکل ٹھیک ہے. اور انویسٹر تو سیکیورٹی چاہتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بتائیے گا جوہر بھائی, کہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری ہے یہاں پہ, اس کے اندر میرے ذہن میں 2 سوال تھے. پہلے میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ڈفکلیریا ایک امبریلا ہے. جی. کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کالی بھیڑیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک جینوئن ٹریڈر ہے؟ کیونکہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے آ گئے ہیں بلیک شیپس کے, جو اس پوری انڈسٹری کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اچھا, میں آپ کے توسط سے بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. گو کہ میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ابھی حال ہی 2-4 دن پہلے ہی میں نے ایک ریکارڈ کر کے جو ہے وہ دی ہے تمام گروپس پہ, لیکن ہو سکتا ہے وہ لوگوں تک پوری اس طرح نہ پہنچ سکے. دیکھیں, میں تمام اوورسیز پاکستانی سے, تمام جو ہے کوئی بھی خواب جو اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں گھر کا, چاہے DHA ہو چاہے ادر دین سوسائٹی ہو, میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا رینٹل لیتے ہیں تو آپ اگر DHAs میں لے رہے ہیں, کلفٹن میں لے رہے ہیں, تو ڈفکلیریا کا اگر جو ہے اتھرائز جو ہے ہمارا ایجنٹ ہے جس کے پاس ہمارا سرٹیفکیٹ ہے جو ہم سے منسلک ہے, اس کے ساتھ جا کر کام کریں. دیکھیں, ابھی آپ نے جو بلیک شپ کی بات کی, آپ یقین کریں کہ ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے میرے پاس کیسز آ رہے ہیں. اور یہ جو فری لانس لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جن کا جن کا کوئی آفس ہوتا ہے, نہ وہ کسی ایسوسیشن سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, نہ وہ DNFPP میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں, نہ وہ SRB میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں, نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ آپ کے ٹرسٹ کو جو ہے بہت آسانی سے جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایک چیز ان سے کی ہوتی ہے, وہ نارمل ہو جاتی ہے. 2-3 چیزیں جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا بڑا ان سے جو ہے وہ دھوکہ ملتا ہے. اور پھر جب آپ ہماری ایسوسیشن میں آتے ہیں تو ہم بھی انہیں ٹریس آؤٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ جو ہمارا ممبر ہے ڈفکلیریا کا, وہ NTN ہولڈر بھی ہوتا ہے, اس کے آفس کا بورڈ بھی ہوتا ہے, اس کا NIC بھی ہمارے پاس ہوتا ہے, اس کی ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ مطلب کہ تمام کے تمام فری لانس لوگ جو ہے وہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ کرتی ہے. اور جب ریئل اسٹیٹ کا جو ہے پہیہ رکتا ہے یا حالات تھوڑے سے بھی ویسے ہوتے ہیں, انفیور ہوتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اور لوگوں جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. اور وہ جب ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے کس طرح, تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو گھر یہ آتے تھے اور ہم تو ان سے جو ہے کام کر رہے تھے پچھلے 3 سال سے 4 سال سے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی خریدیں, کیونکہ اب پورے کراچی میں بھی ایسوسیشنیں بن گئی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں ہاں بھائی یہ کہیں سے رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں ہے. وہ کیسے معلوم ہوگا ایک نئے نیو کمر کو؟ دیکھیں, کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ جی ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہماری ممبرشپ ہوتی ہے, ہمارے تمام چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے ممبر کا اس پہ جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس کی تصویر ہوتی ہے. اور ڈفکلیریا کا سیکریٹریٹ جو ہے سیر کمرشل میں قائم ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی آفس کے اگر معلومات کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اس آفس کا نام دے گا, ہمارا جو سیکریٹری بیٹھا ہوا ہے وہ بتا دے گا یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. صحیح, بہت خوب. اچھا, اپنا جوہر بھائی ایک بات اور تھی, اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان کی معیشت ظاہر ہے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, اس پہ نیڈ لیس ٹو ڈسکس, لیکن ہمارا یہ موضوع ضرور ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پہ کیا پڑیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ انویسٹر تو روٹ گیا ہے, اس کے پاس تو بہت سارے آپشنز ہیں, اس میں ہم تو بہت پیچھے ہو گئے ہیں. پھر تو کیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اصل میں بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اچھا, ہماری جو ہے وہ نارملی قائمہ کمیٹیوں میں, FBR میں, ہر جگہ جو ہے وہ ہم جاتے ہیں. اور اب ہمارے جو ہے جس طرح سے ہماری, میں نے کہا کہ ڈفکلیریا جو ہے مدر آف ریئل اسٹیٹ ہے, اسی طرح اسلام آباد ایسوسیشن بھی ہے. پھر ہم نے یہ 4 سے 6 سال 8 سال کے اندر پھر ہم نے ایک جو ہے وہ ایک فریم ورک بنا لیا FOR کے صورت میں. اچھا, اب یہ فیڈریشن آف ریئل اسٹیٹ اچھا جو ہے ہم نے اس امبریلا کے نیچے آ گئے, تو وہ ہمارا اسلام آباد میں ہے. اچھا, اس کے اندر ہم سب لوگ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں, اور ان کو ہم نے بڑا سمجھانے کی کوششیں کی اس گورنمنٹ کو. دیکھیں, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ
किसी दुनिया के मुल्क में जब इंटरेस्ट रेट 20% पे चला जाए तो लोग कैसे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्ट होता है वो जो है वो एक ग्रेजुअली तरीके से जो है वो बढ़ती है। अब आपने 20% इंटरेस्ट रेट कर दिया, प्लस कमीशन जो है बैंकों का मिलाया जाए तो वो 22-23% हो जाता है। उस पर कहाँ से लेंडिंग कोई जो है रियल इस्टेट के लिए करेगा? हमने इनको बहुत समझाया, इवन ये कि हमने गवर्नमेंट को ये भी कहा, और गवर्नमेंट ने अपनी पोस्ट बजट स्पीच के अंदर इसहाक डार साहब ने खुद ये बात की थी कि हम $1 लाख लाने की जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उन्होंने इंदिया दिया था। लेकिन उसके बरक्स जो है ये IMF ने जकड़ दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, पाकिस्तान के आवाम की उमंगों के साथ जो है बजट मैच ही नहीं करता। आप ये देखिए, हमने इनको ये बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आपने नाराज़ कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम देता है और वो तस्वुर किया जाता है। और पिछले मैंने 50 साल में ये देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो अपना पैसा भेजते हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। एक तो रियल इस्टेट में अप्रिसिएशन मिलती है उन्हें, दूसरा क्या है कि उनकी फैमिलीज़ के लिए यहाँ रेंटल जनरेट हो जाता है। ऐसा ही। अब इस गवर्नमेंट को हर चीज़ समझाने के बाद इन्होंने किया क्या है? इन्होंने किया ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जिस तरह इन्होंने जो है पूरी कौम को जो है वो एक इंटरेस्ट के ऊपर लगा दिया 20-22% के, उसमें चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, चाहे वो कन्वेंशन बैंकिंग हो, सब दे तो इंटरेस्ट ही रहे ना, कोई किराया कह रहा है, कोई इंटरेस्ट कह रहा है। ये किया इन्होंने। सेकंड इन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डॉलर में पैसा लाने का परमिशन दिया। और आपको ये सुन के जो है हैरानगी होगी कि 9 से 10 अरब डॉलर जो है वो उसमें आए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, और उनको ये 6% इंटरेस्ट डॉलर में पे कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क में 1-1 अरब डॉलर के लिए आप जो है वो हर मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये इंटरेस्ट पे कहाँ से करेंगे डॉलर में? तो वो क्यों फिर रियल इस्टेट में करेंगे? रियल इस्टेट में करने का मतलब क्या था कि आपकी 76 इंडस्ट्रीज चल रही थी। फिर सोने पे सुहागा क्या कि FBR अपना जो है टैक्स का कलेक्शन तो ब्रॉड करता नहीं है, हर एक को उसके अंदर लेके नहीं आता। उन्हें एक चीज़ नज़र आती है कि जी रियल इस्टेट को पकड़ लो, पेट्रोल को पकड़ लो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली को पकड़ लो कि इसके ये यूनिट हैं, इतने पैसे इस पर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा। इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती ये की कि एक ज़कात के पैरेलल निज़ाम 7E ले आए। अच्छा, यस। अब ये 7E ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आपने हर साल जो है वो उसके ऊपर 1% जो है वो रेंटल देना है। अब आप देखिए, मैं जिसका प्रेसिडेंट हूँ, DHA के अंदर कोई प्लॉट कहीं रेंटल होता है? सही बात है। अब जो मैंने प्लॉट अपने बच्चों के लिए या अपने बेटी की शादी के लिए या अपने बेटे की एजुकेशन के लिए लेके छोड़ा था, उस पर मैं सालाना जो है FBR को 1% दे रहा हूँ। तो ये मैं कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा? 1%। तो ये एक ज़कात के पैरेलल सिस्टम ले आया आप। यहाँ 98% लोग मुसलमान हैं जो अपनी हर प्रॉपर्टी के ऊपर 2.5% ज़कात देते हैं। बिल्कुल। तो उसको आप जो है वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो ये वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से देखिए दुबई नहीं रुक रहा। मैं नाम लेके कह रहा हूँ ना, दुबई के अंदर जो है प्राइसेस रुक नहीं रही। क्यों नहीं रुक रही? अभी मुख्तलिफ चैनलों से, मुख्तलिफ अखबारात से हमें पता चलता है कि जी 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान से निकल गया है दुबई के अंदर। कंपनीज कितनी रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो ये पैसा जो है, ये पैसा पूरी दुनिया की आबादी के रेशो से हमारा ज़्यादा जा रहा है। सही है। अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक का दुबई के अंदर रेशो देखेंगे तो हमारा उनसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पैसा जो कि हमारी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो घूमता या होना चाहिए था, वो निकलकर हमारे पड़ोसी मुल्क में जा रहा है। और मुझे दुख ये है, और मैं इस बात का इजहार हर फोरम पे जाके करता हूँ कि मैं उस जगह का प्रेसिडेंट हूँ जहाँ पर सी मेरे साथ मौजूद है। आप दुबई के अंदर क्या है आप बताइए? कोई इंडस्ट्री है, कुछ है? पूरा का पूरा रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो चल रहा है। ना ह्यूमन रिसोर्सेज है, ना कुछ उगता है, ना कुछ बनता है। अच्छा फिर है क्या?
ہمیں تو ہر جگہ سے جکڑا جاتا ہے، ہمیں FAD کے اندر لے کر آتے ہیں، ہمیں جو ہے ہر چیز میں ہم کو جو ہے IMF اور دوسرے ادارے وہ کرتے ہیں، لیکن دبئی کے اندر تو آج بھی حوالہ ہنڈی کے تھرو جو ہے وہ پیسہ جا رہا ہے، اور وہاں پر ریل اسٹیٹ کے اندر لگ رہا ہے. یا تو یہ کہ وہاں کوئی انڈسٹری گرو ہو رہی ہوتی جس کے اندر انڈسٹری پہ انڈسٹری لگ رہی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، لیکن وہاں تو صرف ریل اسٹیٹ ہی کے اندر پیسہ لگ رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں تو سب کچھ ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے ایک سرکل دیکھا تھا کہ سب سے پہلے پیسہ جو ہے وہ آتا تھا اسٹاک ایکسچینج میں، جب وہاں سے پیسہ بنتا تھا تو لوگ انڈسٹری لگاتے تھے، انڈسٹری سے جب پیسہ گرو کرتا تھا تو وہ پراپرٹی کے اندر آتے تھے، تو یہ تینوں سرکل جو ہے یہ چلتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے، اب ہمارے ملک کے اندر صرف یا تو اسٹاک کے اندر لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں یا پھر بینکوں کے اندر انہوں نے پیسہ رکھ دیا ہے. صحیح بات ہے، پیسہ وہ گھومنا، پیسے کا جو سائیکل ہے وہ رک گیا، بالکل، اور اس کا اثر آٹومیٹکلی، اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ پہ آیا ہے. یہ مطلب آپ کراچی سے خیبر تک یہی پوزیشن ہے جو کہ بیان کردہ ہے. بالکل صحیح. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو میں جوہر بھائی، کچھ نئی معلومات ملی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی درد مندی کا احساس ہوا پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے حوالے سے. میں آپ کے چینل سے ایک خوب بھی دینا چاہتا ہوں پاکستانی، یہ کہتا ہے کوئی میسج، اور جو ہے ایک امید بھی دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ریٹ ہیں DHAs کے، خاص طور پہ DHA کراچی کے، DHA سٹی کے، یہ لیویبل ہیں. اس کے اندر آپ جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ ڈالر یا یورو یا درہم کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جو چیز پہلے آپ کو $1,00,000 میں مل رہی تھی وہ آج آپ کو جو ہے $40,000 میں مل رہی ہے. اور میں ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں آپ کے ہی چینل سے کہ دیکھیں DHA سٹی، DHA سے جو ہے وہ اب اتنا قریب ہو جائے گا کیونکہ یہ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے جس کا ایک ٹریک جو ہے وہ دسمبر کے اندر اوپن ہو رہا ہے، اور یہ جب دوسرا ٹریک جو ہے 2025 میں کمپلیٹ ہوگا تو DHA کے لوگوں کو DHA سٹی پہنچنا اور ان سوسائٹیز میں جو بھی سوسائٹیز وہاں آتی ہیں لنک روڈز اور اس کے ساتھ، تو یہ اتنا ایزی ہو جائے گا. یہ وقت ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ وہ پاکستان میں اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے ایک گھر یا ایک پلاٹ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے طور پر لے لیں. اس وقت جو چیز وہ لیں گے اس کے اندر میری جو اس وقت تک کی 25-30 سال کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کسی بھی اس میں جو ہے وہ دس از سوٹیبل ٹائم فار مائی، دس از سوٹیبل، اور جو ہے اس وقت جو ہے لیویبل ہے چیز. بالکل صحیح. بہت شکریہ جوہر بھائی، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو میں. حالانکہ کمپیریٹیولی ایک ڈرائی موضوع ہے لیکن آپ نے ڈرائنس کا احساس ہونے نہیں دیا. بہت شکریہ طارق رحیم صاحب، اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے بڑا اچھا لگا. اور آف دا ریکارڈ تو جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئیں کہ جس کے اندر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ناظرین، تو یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. جوہر صاحب کی جو گفتگو سے جو کرنچ مجھے معلوم ہوا وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ کوئی جزیرہ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ اس ملک کا حصہ ہے، اس ملک کی معیشت کا ایک پارٹ ہے. آپ کا ملک ٹھیک چلے گا، آپ کی پالیسیاں ٹھیک ہوں گی تو خود بخود ریئل اسٹیٹ کی صنعت بھی ٹھیک چلے گی. تو ہمیں اپنے تمام شعبوں کو صحیح کرنے کے لیے اپنے ملک کو صحیح راستے پر چلانا ہوگا. یہ ہمارا آج کا پیغام ہے. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، ہماری عوام کے لیے بھی، ہمارے کاروباری حضرات کے لیے بھی، ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی بہت شکریہ. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے.